बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान के पास कोई चाबी है, वो चाबी घुमाते हैं और ये सारे चाबी वाले खिलौने बने हुए हैं। और ऑडियो लीक्स हो रही हैं। अली मीर गंडापुर की 2 ऑडियोज़ आई हैं। इनके असरात जो हैं, जो लीक करने वाले चाहते हैं, वो क्यों मुरतब नहीं हो रहे? और फिर जो मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल है, अदम इस्तेहकाम है, इसकी ज़िम्मेदार क्या अदालतें हैं? मुझे लगता है ये मैं आगे जाके इस पे बहस करूँगा। और फिर इमरान खान एक नया जनाब उन्होंने एक प्लान आ गया सामने, प्लान सी, ABC, और इसमें वो जरदारी साहब ने जनाब पैसे दे दिए एक तंजीम को, दहशतगर्द तंजीम को, कि इमरान खान साहब का जनाब उसने कत्ल करने के लिए। इमरान खान साहब, असल में यार खान साहब का मसला ये है कि खान साहब को कोई ना कोई बयानिया चाहिए होता लोगों को पागल बनाने के लिए। जो उनके मुकल्लदीन हैं उनको इन्होंने, ज़ाहिर है कोई ना कोई हर तकरीर में कोई नई बात, अब कोई नई बात मिल नहीं रही थी तो अब इन्होंने आसिफ अली जरदारी पर ये इल्ज़ाम लगा दिया है और कहा है कि जनाब एक तंजीम को उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं और उसमें कुछ ताकतवर लोग भी मुलव्वस हैं, एजेंसियों वाले, और वो उन्होंने ये बनाया। और मैंने वीडियो बना के भेज दी हुई है बाहर 4 बंदों की, और ये 4 लोग हैं जो बंद कमरों में, पहले 4 इन्होंने कहा था कि वीडियो बनाई हुई है, वो बाहर भेज दी हुई है, पता नहीं किसके पास है। और फिर दूसरा, इन्होंने जब इन पे वज़ीराबाद में हमला हुआ तब इन्होंने 3 नाम लिए कि जनाब ये मेरे ऊपर हमला के जो हैं वो ज़िम्मेदारान हैं। उनमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और ISI के DGC फैसल नसीर, मेजर जनरल, वो जनाब ज़िम्मेदार हैं मेरे ऊपर जो भी ये वारदात हुई। उस वक्त उन्होंने कहा था। अब ये आसिफ अली जरदारी साहब को भी ले आए हैं। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा बचाया है इसको। इसके खिलाफ जो मुकदमात की भरमार होने वाली थी, कुछ गिरफ्तारियां होने वाली थी, कुछ ऐसे इक़दामात होने वाले थे जिससे लगता कि शायद हुकूमत जो है वो अपने बदले ले रही है, तो वो जरदारी साहब ने इनको बचा के रखा हुआ था। जरदारी साहब मुखालफत करते थे इन चीज़ों की। तो अब इन्होंने जरदारी साहब के ऊपर भी चढ़ाई कर दी है कि जनाब ये बंदा भी है, ये पता नहीं खान साहब को कौन पट्टियाँ पढ़ाता है या कौन इन्फॉर्मेशन देता है, क्या अंदर से कोई वाक़तन ऐसा प्लान है और अंदर से कोई खबरें आती हैं इनको, या कोई जाली अंदर वाले लोग हैं जो खान साहब को ऐसी खबरें पहुंचाते हैं कि खान कह भी देता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि खान बस अपने जहन में एक खाका बनाता है और फिर उसमें आवाज़ के ज़रिए रंग भरता है और लोग फिर उस पर नाचते हैं। अब ये जो अब इल्ज़ाम लगाया ना खान साहब ने, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए लाजमी तौर पे। पहले इन्होंने वज़ीराबाद वाला देखा ना, वज़ीराबाद वाला जो हमला था, इस पे इनके जो अपने PTI के लोग हैं वो कहते हैं मुझे 1 दिन पहले ही पता था जनाब वज़ीराबाद में हो जाना है। उनके बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, टीवी चैनल्स पर चल चुके हैं। एजाज चौधरी ने कहा मैंने 1 दिन पहले ही कह दिया था जनाब वो चट्ठे को कि जनाब वज़ीराबाद में ये वारदात हो जानी है। अब बनी गल्ला से सिक्योरिटी टाली, वो वज़ीर-ए-आज़म उस नहीं रहा अब, और इमरान खान वहाँ रहते नहीं, तो वहाँ सिक्योरिटी एमी और 600 बंदे यहाँ पंजाब पुलिस के। इन्होंने कहा जनाब हमें लगे हुए थे परवेज़ लाई साहब के दौर में, और KP से अलग जनाब सरकारी सतह पे यहाँ इनकी सिक्योरिटी के लिए लोग आए हुए थे। तो वो ज़ाहिर है वो उन्होंने अब वापस जाना है। अब तो पंजाब में वो मौजे नहीं है। वज़ीराबाद वाले हमला से पहले खान साहब ने पूरा प्लान एक बना के दिया था, अपने मुकल्लदीन को बताया था जनाब ऐसे होगा, एक मजहबी जुनूनी होगा, मजहबी जुनूनी तैयार किया जा रहा है, फिर वो करेगा। अब खान साहब ने कहा जनाब वो प्लान हो गया नाकाम, मुझे अल्लाह ने बचा लिया है। तो अब जरदारी साहब, तो अगर खान साहब के पास ये इन्फॉर्मेशन है तो इनको चाहिए कि पता तो करें ना, बुलाएं तो सही, कोई अदालती कमीशन बना ले, उसमें कहेंगे जनाब खान साहब आके बता दें आपके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है। जिस सुनी सुनाई बातों पे एक प्रोपेगेंडा के लिए पूरे मुल्क को हैजान में मुब्तला किया हुआ खान साहब ने, इसका जो तदारक है या सद्देबाब है वो तो हुकूमत ने करना है। हुकूमत को चाहिए कि जनाब इनके बयान की रोशनी में कमीशन के लिए कोई दरख्वास्त दे दें, कुछ करें, कुछ जो हो सकता है। या खान साहब अगर झूठ बोल रहे हैं तो वो इनका झूठ तो सामने लाए ना किसी इंक्वायरी के नतीजे में। वो JIT जो वज़ीराबाद वाली इन्होंने बनाई है नहीं,
تو اسی کو چاہیے کہ آ کے خان صاحب کا بیان قلم بند کر لیں. وہ جے آئی ٹی بنا دیں, وہ خان صاحب تک پہنچ ہی نہیں پاتے. خان صاحب پتہ نہیں کیا ماورائی کیا مخلوق بن گئے ہوئے ہیں کہ ان تک وہ نظر ہی نہیں آتے ان کو. وہ آئیں, آ کے پوچھیں جناب خان صاحب آپ نے ایک نیا یہ بیانیہ دیا ہے, بیان چھوڑا ہے, تو اس پہ بتائیں. اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم عدالت میں جائیں گے کوئی, اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب چھڈو اینو. انہوں نے تو پہلے کہہ دیا تھا نا ایک پروگرام میں, جب ان کے ساتھ بات چیت کا سوال پوچھا تھا کسی نے کہ زرداری صاحب یہ عمران سے بات ہو سکتی ہے, ان کا پہلے بھونکنا تو بند کرے, اس طرح کی بات انہوں نے کی ہوئی ہے. وہی میرے خیال بدلا خان صاحب لے رہے ہیں. اللہ خان صاحب کو زندگی دے, بلکہ ان کی سیکورٹی کا بڑا خصوصی انتظام کرنا چاہیے, بلکہ دیگر سیاستدانوں کا بھی. خان صاحب کو کوئی پتہ نہیں, سجی دکھا کے کبھی صدر صاحب یہ کہہ گئے ہیں, عارف الوی صاحب, کہ خان صاحب تھوڑے دیر تبار ہی کوئی نہیں کرتا, تو کسی گل تے قائم ہی نہیں رہندے. ان کا بھی کوئی پتہ نہیں. اور پھر جو میں کہہ رہا ہوں چابی والے کھلونے بنے ہوئے. اب خان صاحب کی اسٹریٹجی جو ہے ایسی ہے, زبردست اسٹریٹجی ہے. وہ کوئی بیانیہ بناتے ہیں روزانہ, یعنی پرانے بیانیہ میں سے ہی ایک نئی شاخ نکالتے ہیں, اور یہ سارے اس کے پیچھے لپکتے ہیں. یعنی چابی وہ گھماتے ہیں اور یہ کھلونے بن جاتے ہیں. خان صاحب نے ملک کی اقتصادی صورتحال پہ جو ظاہر ہے وہ جھوٹ سچ بولتے ہیں, 55 لاکھ نوکریاں اور پتہ نہیں کتنے بلین ٹری اور فلاں اور ٹمکرا, اتنے پیسے چھوڑ گئے تھے, اتنے پیسے لے گئے, اتنے پیسے کھا گئے. وہ اس کے جواب میں جو وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار صاحب, وہ پریس کانفرنس فرماتے ہیں بڑی مدلل اعداد و شمار کے ساتھ. وہ یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ جواب میں کیوں, یہ تو پہلے دن ہی ان کو یہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی کہ جناب پاکستان جس وقت وہ گئے ہیں چھوڑ کے, تو پاکستان 24ویں دنیا کی اقتصادی طاقت تھا. تو اب یہ 47ویں نمبر پہ ہے. خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ گڑبڑیں کی, وعدہ خلافیاں کی, جہاں بھی گئے پاکستان میں کرپشن کا ڈنڈورا پیٹا. تو ایک کرپٹ ملک میں جب خود وزیر اعظم کہہ رہا ہے وہاں کا کہ جناب ہمارے کرپشن ہوتی ہے, تو وہ کیوں سرمایہ کار وہاں آئیں گے؟ جو بھی باتیں کی ہیں اسحاق ڈار صاحب نے کہ جناب ہمارا جو گردشی قرضے اتنے چھوڑ کے گئے تھے, انہوں نے اس میں کتنے سو گنا اضافہ کر دیا, کتنے سو فیصد اضافہ کر دیا, جو بھی کہہ کے گئے ہیں وہ, تو وہ ساری چیزیں پہلے رکھنی چاہیے تھی. خان صاحب اس کا جواب دیتے. اور پھر خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں, جناب زرداری والی میں بات کر رہا ہوں, کہ جناب وہ اس میں کچھ طاقتور لوگ بھی اس منصوبے میں شامل ہیں. بھائی اگر طاقتور لوگوں نے واقعتاً آپ کو ہٹانا ہوتا تو وزیر آباد میں تو بڑا آسان ٹارگٹ تھے آپ. تو وہ اس میں بارے میں بھی یہ جے آئی ٹی, جو میں کل بھی میں نے یہ عرض کیا تھا, یہ اپنے وکیلوں سے, اور جو جے آئی ٹی والے غلام محمود ڈوگر والی جے آئی ٹی تھی, ان سے یہ خوفزدہ, ان کے سامنے اس خوف کا اظہار کر چکے تھے کہ جناب وہ جو معظم ہے وہ میرے کھاتے میں نہ پڑ جائے, جو ان کے گارڈ کی گولی سے وہاں جہاں بک ہوا تھا. تو خان صاحب تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں, جے آئی ٹی سے ہی تفتیش تو کرے نا, اور بتائے لوگوں کو کہ جناب یہ خان صاحب کی اصل حقیقت ہے, اور یہ حملے کی حقیقت ہے, اور یہ زرداری کے منصوبے کی حقیقت ہے, اور اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے بیچ میں کہ جناب وہ کہہ دیا. اور دوسرا وہ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ آڈیوز لیک ہوتی ہیں, اب گنڈا پور, علی امین گنڈا پور کی, ظاہر انہوں نے پھر وہ اس کی طویلیں تو پیش کرنی تھی. میں تو فنڈز کے لیے کہہ رہا تھا, وہ کسی سے بات کر رہے ہیں کہ 16 کروڑ میرے کتنے آئے نے, میرے بھیج دے, اور پھر وہ بات کر رہے ہیں 25 کروڑ آپ کی, اور یہ ترقیاتی فنڈز کی کہہ رہے ہیں بات ہے, لیکن وہ لگ رہا ہے 16 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں کیوں بھیجتے بھائی؟ آپ کس حیثیت سے آپ کے اکاؤنٹ میں جائیں گے ترقیاتی فنڈ؟ یہ اس کی انکوائری, بہرحال نیب نے کوئی نوٹس لیا ہے اس کا, اثاثوں کی تفصیلات فیملی کی ساری یہ وہ جو ہیں اکٹھا کرنے لگ گئے ہیں. اور پھر ایک دوسری جو آڈیو ہے, یہ امریکہ میں ایک بزنس مین سے, جوید انور سے بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں عمران خان نے اسمبلیاں تو تڑوا دی ہیں, اب فضل الرحمان کے مقابلے میں الیکشن لڑنا پڑے گا, کوئی پیسے پوسے بھیجو یار, الیکشن میں اپنے بھائی کی مدد کرو. اور پھر وہ کہتے ہیں عاطف کے ذریعے پیسے بھیجنا, یعنی ڈائریکٹ نہ بھیجنا. اگر 2 نمبری نہیں ہے اس میں, یہ بھی تو کرپشن ہی ہے نا. ظاہر ہے اس سے پیسے لیں گے امریکی سے,
جوید انور سے، اور پھر جب یہ اقتدار میں کبھی آتے ہیں تو اس کا ظاہر انہوں نے واپس تو لینے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، جب فائدہ لینا ہوتا ہے اس کا جو انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے وہ انہوں نے سود سمیت وصول کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ان آڈیوز کا اور یہ ویڈیوز کا کوئی، خان کی کتنی آئی ہیں، خان کی جو ولگر قسم کی گفتگو والی آڈیوز آئی ہیں، ان کی پیرنی جن کو کہتے ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کی آڈیوز آئی ہیں، اور فراگوگی والا معاملہ جو تھا وہ ہار ہور لینے لونے والا اور ہیرو والا اور کیرٹس والا، ساری چیزیں، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ جو بنتا ہے اس میں تو آپ ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اب جو آئی ایم ایف کا پروگرام سبوتاژ کرنے کی کوشش کی انہوں نے، جو اب بھی پھنسے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب آج بھی یہی رونا رو رہے تھے، تو وہ جو شوکت ترین تھے ان کے وزیر خزانہ، وہ جو 2 صوبائی وزراء خزانہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور انہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کی جانے والی یقین دہانیوں سے مکرنے کی باتیں کر رہے ہیں، لیٹر لکھنے کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ بحال نہ ہو سکے، تو اس پہ اس سے زیادہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں کوئی قانون نہیں ہے، اس کی کراتے فرازے کر کے پکڑ لیتے ان کو کہ جناب یہ، پھر عدالتیں، چلو عدالتوں کے حوالے سے میں آگے جا کے بات کروں گا ہی، اگر اس آڈیو پہ کارروائی ہو جاتی تو پھر شاید کوئی مثبت اثرات مرتب ہوتے۔ یہ ان کے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے مقدمہ بنایا، چلو ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں جناب وہ الیکشن کمیشن، اب اس کا فائدہ کیا اٹھائیں گے اس کارروائی کا جو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے مقدمہ درج کرایا فواد چودھری پہ؟ اب یہ ہر معاملے میں فواد چودھری یہ کہے گا کہ جناب میری تو ان کے ساتھ ذاتی، وہ میرے خلاف تو ذاتی رنجش رکھتے ہیں، میرے خلاف مقدمہ بھی درج کروایا تھا، تو الیکشن کمیشن پرسنل ہو گیا ہے ہمارے ساتھ۔ ہر بات پہ جو بھی معاملہ ہوگا عدالت میں جائیں گے کہ جناب یہ تو پرسنل ہو گیا تھا، سیکرٹری نے ہمارے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا، وہ کوئی اور بندہ نہیں ملا، سیکرٹری سے ضرور کروانا تھا، اور پھر ان کا وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ چل گئے ہیں، اور پھر ان کی ضمانت کی ہوئی جو درخواست تھی اس پہ بھی نوٹس ہو گئے ہیں، یعنی آج 28 جنوری کے لیے۔ اور دوسرا جو فرح حبیب کے خلاف ڈکیٹی کا بھی بیچ میں ڈال دیا، کار سرکار میں مداخلت، وردی پھاڑ دی، اور ڈکیٹی اور وائرلیس اور اسلحہ چھیننے کی کوشش۔ بھائی ڈکیٹی ڈکوٹی والی کیا ضرورت ہے ڈالنے کی؟ یہ آپ کو پتہ تو ہے عدالتوں سے ریلیف ملنا ہے انہیں، یا ریلیف مل رہا ہے ایسی باتوں پہ۔ سیاسی انتقام، اس کو شدت پیدا کرنے کے لیے، جرم کو مزید سنگین بنانے کے لیے آپ کہانی گڑھ رہے ہیں۔ بھائی وہاں اسی وقت ان کو پکڑ دے، ساتھ ہی فواد چودھری کے لے جاتے۔ یہ جوڈکشن کا اس طرح کا چکر نہیں ہے یہ کہ جناب آپ اگر راستے میں آپ کو ملزم چلوانے کے لیے کچھ لوگ پڑ جائیں تو آپ جب ان کو پکڑے ہی نہ کہ جناب یہ پکڑ کے اس یا تو پکڑ لیتے، پکڑ کے اسی تھانے میں دے دیتے، فیروز والا والے میں، ان کی بھی پوری بیل ہو گئی ہے، اور فروری کی پتہ نہیں 16 تاریخ تک ہو گئی ہے۔ بھائی اب کچا ہاتھ ڈالیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جناب راول پنڈی سے وہ ان کی جو کمک ہے وہ بند ہوگی ہوئی ہے، اور وہ حکومت اور ہم ایک پیج پہ آ گئے ہیں وہ راول پنڈی والے، اور عمران خان کا جناب جو ہے وہ پتہ صاف ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب سخت کارروائی کریں گے آپ، تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہمیں جو حکم ہوگا اس کی تعمیل ہوگی۔ تو بھائی پھر انہیں یہ بھی تو کہے نا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا حصہ ہے جس کو عدلیہ کہتے ہیں، اس کو بھی کچھ وہ کہیں کہ جناب آپ بھی اے پولیٹیکل ہو جائیں۔ میں متعدد مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد، اسٹیبلشمنٹ والا رونر ہوتے ہیں نا، کہ صرف راول پنڈی والے نہیں ہیں، اس سے مراد اس کا ایک اور جو پارٹنر ہے، ساتھی ہے، وہ عدلیہ ہے۔ جو پچھلے 2016 سے لے کے، پاناما سے لے کے عمران خان کی حکومت گھر جانے تک، بلکہ اب تک یہ تمام آپ معاملات کو دیکھ لیں تو وہ دونوں عدلیہ کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں، ان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں۔ یہ جو ملک میں بے یقینی کی صورتحال ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی عدلیہ ذمہ دار ہے۔ بھائی میرے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، یقین ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت کب تک چلنی ہے۔ اب یہ چلے گئے جناب جو پی ٹی آئی والے ہیں سپریم کورٹ میں، اس ایک ہی درخواست میں سارا کچھ مانگ لیا ہے۔ محسن نقوی کو بھی ہٹا دیں، راجہ ریاض کو بھی ہٹا دیں، الیکشن کمیشن کو بھی ہٹا دیں، سارا کچھ ایک ہی درخواست میں مانگ لیا ہے انہوں نے۔ شیخ رشید صاحب بھی چلے گئے ہیں، اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں۔
تو یہ لوگوں کو یقین ہی نہیں، حمزہ شہباز کی حکومت کا لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا، ہر وقت ہر روز یہ لگتا تھا پیشیاں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں، اور ہر دفعہ یہ لگ رہا تھا کہ جناب یہ چند دنوں کے مہمان ہیں حکومت. یہی صورتحال وفاق کی ہے، جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم خیال بینچ میں کیا ہو جائے گا، ہم خیال بینچ بنے گا یا کون سا بینچ بنے گا. لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے عجیب و غریب باتیں اب ہونا شروع ہو گئی ہیں. پہلے اسلام آباد جب اطہر منیلہ صاحب چیف جسٹس تھے تب یہ رخ کرتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف، اب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی طرف رخ کر لی ہے. اور جو سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست دی ہے، جناب محسن نقوی کا جو ہوا ہے تقرر نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ، یہ صحیح نہیں ہے، وہ جانبدار بندہ ہے، اور الیکشن کمیشن نے وجوہات نہیں دی کہ کن وجوہات کی بنا پہ ان کو لگایا ہے اور ہمارے نام مسترد کیے ہیں. اور فیصل واڈا نے تو پہلے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیا تھا کہ محسن نقوی ہی وزیر اعلیٰ ہوگا، اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے انتظامی طور پہ محسن نقوی کا. اچھا، اس میں محسن نقوی کی اہلیت پہ وہ الزام نہیں لگایا جو انہوں نے پہلے پروپیگنڈا کے طور پہ پلی بارگیننگ والا نہیں وہ پرویز الہی نے اٹھایا تھا، وہ وہاں نہیں اٹھایا، اس کو نہیں چھیڑا. بس یہی کہ جناب اس نے وجوہات نہیں دی، الیکشن کمیشن نے وہی وجوہات کہہ دینی، وہ آپ کے بندے جو تھے وہ اہلیت کی شرائط پر ہی پورا نہیں اترتے، وہ دے دیں گے. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی فائل میں، یہ تو نوٹیفیکیشن ہے نا، فائل میں دی ہو یہ چیزیں جو انہوں نے اس جو فیصلہ کرتے وقت جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے منٹس میں یہ چیزیں لکھی ہوں. دوسرا جناب کہ راجہ ریاض جو ہے اس کو اپوزیشن لیڈر کیوں مقرر کیا؟ وہی وہ اب جب ہے ہی وہ، تو پھر راجہ ریاض کے ساتھ کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر نہیں صحیح اس کا نوٹیفیکیشن کر عدم کر دیں، تو پھر اس کی مشاورت کے ساتھ جو تقرریاں ہوئی ہیں دو الیکشن کمیشن کے ممبران کی، بابر حسن بروانہ صاحب کی اور اکرام اللہ خان صاحب کی، وہ بھی کل عدم کر دیں. اگر وہ کل عدم ہو جاتی ہیں تو پھر ظاہر یہ سارا کچھ ہی ریورس ہو جائے گا. یہ سارا کچھ ہی ایک ہی درخواست میں وہ مانگ رہے ہیں سپریم کورٹ سے. اگر تو سپریم کورٹ کہے جناب یہ سیاسی معاملات ہیں، اس کا آئین اور قانون کے ساتھ کیا تعلق، فائنل اتھارٹی جو ہے نگران وزیر اعلیٰ مقرر کرنے کی وہ تو الیکشن کمیشن ہے. اگر سپریم کورٹ اس میں مداخلت کرے تو پھر وہ تو ساری جو اسکیم ہے، اسکیم آف کانسٹیٹیوشن، وہ ساری تہہ بالا ہو جاتی ہے. ایک طرف بندیال صاحب چیف جسٹس پاکستان اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک ایسی، میں پھر کہہ رہا ہوں، بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے عدالتی فیصلوں کی وجہ سے. 63A کو جو ری رائٹ کیا ہے انہوں نے، کبھی کہتے ہیں جناب ہم صرف تشریح کر سکتے ہیں، اور وہ ان کے بینچ کے رکن صاحب یہ کہہ کے گئے ہیں، یہ اختلافی نوٹ دیا تھا 63A والا جو معاملہ تھا کہ جناب یہ تو ری رائٹ کر رہے ہیں آپ لوگ. بہرحال، اور کبھی کہہ رہے ہیں جناب کے پی میں پولیس جو ہے نا، کے پی پولیس، وہاں سیاسی مداخلت نہیں ہے. بلوچستان کے معاملات میں ٹھیک ہے، بلوچستان میں جو وہاں کے کور کمانڈر صاحب نے جو فرمایا ہے آصف غفور صاحب نے، وہ آپ کی نظر سے نہیں گزرا. سندھ اور پنجاب میں گڑبڑ ہے. پنجاب میں تو بھائی آپ ہی کی حکومت تھی، کے پی والوں تو معافی چاہتا ہوں آپ کی نہیں، وہ پی ٹی آئی والوں کی حکومت تھی، اب نگران ہے. تو یہاں پھر آپ نے یہاں اس وقت تو آپ نے کوئی نظر نہیں آ رہی تھی یہاں کوئی ایسی بات، اب آپ کو وہ چیزیں اے پولیٹیکل، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو بڑا طاقتور حلقہ ہے اس کو چاہیے کہ دوسرے کو بھی سمجھائے بھائی ہم اے پولیٹیکل ہو گئے تو آپ بھی ذرا اے پولیٹیکل ہو جائیں. اب لاہور ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے، 2 دنوں میں وہ تمام لا آفیسر بحال کر دیے گئے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل سمیت، جنہیں نگران حکومت نے برطرف کیا تھا. یعنی پہلے دن مسٹر جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب نے 20 جو لا آفیسر تھے انہیں انٹرم آرڈر کے ذریعے بحال کر دیا، اور اس کے بعد مزید 57 افسران جو ہیں ایڈوکیٹ جنرل آفس کے، ایڈیشنل اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، ان کو بحال، یعنی 77 بندے بحال کر دیے. اور پھر آج انہوں نے احمد عویس صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ جنرل، انہیں بھی بحال کر دیا. یہ ویسے عجیب، پہلی ہی پیشی پہ دوسرے فریق کو سنے بغیر، نگران حکومت کو سنے بغیر یہ تمام لوگ جو ہیں یہ بحال کر دیے گئے. وہ جو احمد عویس والا معاملہ ہے نا، تو وہ پہلے مزمل اختر شبیر صاحب کی عدالت میں لگا، تو انہوں نے ظاہرہ پہلے کچھ 70 بندے انہوں نے پہلے بحال کر دیے تھے. انہوں نے کہا جناب آبجیکشن کیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب میں واپس چیف جسٹس کو بھیج دیتا ہوں. چیف جسٹس کے پاس فائل گئی، انہوں نے پھر آصم حفیظ صاحب کو بھیج دی، انہوں نے احمد عویس صاحب کو بحال کر دیے. اب یہ بحالی چلو ٹھیک ہے، یہ قانونی تقاضا ہے کہ ہر شہری، ہر بندے
ہر فرد کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل کرے، اپنی مرضی کے وکیل کی خدمات حاصل کرے۔ یہ ایک طے شدہ امر ہے، طے شدہ اصول ہے۔ اسی طرح حکومت کی بھی یہ ثوابدید ہے، اس کا یہ اختیار ہے، اس کا یہ حق ہے، کوئی جس کو چاہے اپنی وکالت کے لیے نامزد کرے یا وکیل مقرر کرے۔ تو یہاں یہ جو لوگ ہیں سارے جنہوں نے ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہوتا ہے، حکومت کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے ایڈوکیٹ جنرل سمیت، یہ تو سارے پی ٹی آئی کے بندے ہیں، اور وہاں نقطہ یہ لے رہے ہیں کہ جب سیاسی بنیادوں پہ ان کو ہٹایا گیا، اور بھائی لگایا بھی تو سیاسی بنیادوں پہ گیا تھا نا، یہ کوئی پرماننٹ پوسٹ تو ہے نہیں۔ تو اب یہ معاملہ چلا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اسد عمر صاحب چلے گئے ہیں جناب کے گورنر کو یہ حکم جاری کر دیں کہ وہ تاریخ مقرر کریں۔ تاریخ مقرر نہیں کی انہوں نے پنجاب میں جب اسمبلی تحلیل ہوئی ہے، تو بھائی وہ انہوں نے توڑی نہیں اسمبلی، انہوں نے تو اسمبلی کو منظور ہی نہیں کیا تھا، وہ از خود منظور ہی تھی 48 گھنٹے بعد، اگر ہوتی تو وہ اس کی ڈیٹ بھی دے دیتے اگر وہ توڑتے تو، اور جناب یہ ان کو کہیں کہ ڈیٹ دے دیں۔ اب اس کیس میں ایڈوکیٹ جنرل کون ہوگا؟ احمد اویس، اور احمد اویس کون ہے جو پی ٹی اے والوں کو مشورے دیتے تھے اس سارے معاملے میں؟ وہ تو ان کے مشیر تھے، قانونی مشیر رہے ہیں پرویز الہی حکومت کے۔ تو اب وہ موجودہ دور میں موجودہ حکومت کی کیسے اس کی نمائندگی کریں گے؟ وہ یہ نہیں دیکھا کسی نے، بس جی بحال کر دیا۔ اب احمد اویس صاحب جو انتظامی طور پہ بھی وہ جو بینچ بنے گا اس میں جس لا افسر کو بھی بھیجیں گے یا خود جائیں گے تو وہ ان میں سے تو نہیں ہوگا جو موجودہ نگران حکومت کا کوئی صحیح نمائندہ ہو، وہ تو اپنے بندوں میں سے کسی کو بھیجیں گے یا خود جائیں گے۔ اور اگر عدالتی معاونت کے لیے انہیں 27A کا نوٹس ہوتا ہے تو پھر وہ کیا، یہ بظاہر تو لا افسروں کی بحالی کا ایک حکم ہے، لیکن اس اثرات جو ہیں وہ بے یقینی کی صورتحال کو مزید تقویت دینے والے ہیں کہ جناب یہ پتہ نہیں کیا جا کے کہیں گے احمد اویس صاحب عدالت میں اب، اور وہاں سے پتہ نہیں کیا۔ وہ بھائی الیکشن کمیشن نے ایک لیٹر لکھ دیا ہوا ہے گورنر کو، جناب آپ تاریخ دے، وہ دے دیں گے، وہ ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا تاثر مل رہا ہے جو وفاقی حکومت ہے یا نون لیگ کی طرف سے کچھ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب یہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے، اگر نہیں ہو سکتے تو پھر اس کے لیے کوئی عدالت سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، یہ انتظامی معاملہ ہے، ججمنٹس موجود ہیں۔ شیخ رشید والا جو کیس ہے، جو ثاقب نثار صاحب نے ججمنٹ دی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ، اس میں بھی یہ ہے کہ جناب حکومت جو ہے اس کے ساتھ اور الیکشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ یہ الیکشن کی پولنگ کے اور شیڈول وغیرہ کے معاملات طے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی ایسا معاملات ہیں مردم شماری یا کوئی قانونی رکاوٹیں، وہ بھی تو آئینی پروویژن ہی ہے نا، وہ بھی تو آئینی تقاضے ہی ہیں نا۔ اور پھر جناب وہ مریم صاحبہ کی واپسی کے لیے آج 3 بجے شاید واپس آ رہی ہیں لاہور، اور استقبال وغیرہ ان کی تیاریاں ہیں۔ اور دوسری طرف زمان پارک میں جناب یہ تھوڑا سا ایک بے چینی تو ہے نا، کیوں آئیں گی؟ ظاہر ہے وہ بھی تند و تیز ان کا لہجہ بھی ہوتا ہے، اور جب انہیں بلایا تھا نیب نے اور وہ گئی تھی تو بعد میں نیب کو پھر ضرورت نہیں ہوئی تھی بلانے کی، پہلے تو وہ بیچاری گرفتار ہو گئی تھی، چلے گئی تھی، اس کے بعد جب انہیں ایک اور ریفرنس میں بلایا، پھر ظاہر ہے کارکنوں کے ساتھ گئی تھیں اور باہر کھڑی ہو کے کہتی رہی تھیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے رہے کہ دروازہ کھولو جناب آ کے بیان پہ لگو، اس کے بعد پھر نیب نے بلایا نہیں تھا انہیں، تو تھوڑی سی گھبراہٹ تو ہے۔ اچھا، کچھ ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ نقطہ ویسے رضی دادا صاحب نے اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کو بھی ہو سکتا ہے اگر رہائی مل جاتی ہے تو اس کو بھی کوئی استقبالی جلوس یا ریلی کے ذریعے لایا جائے، یعنی کہ یہ ایک طرح سے مقابلہ کروایا جائے، یا ان کے جو استقبال ہے مریم نواز کے، اس کے استقبال کی ریلیاں شیلیاں جلسے جلوس جو بھی ہونے ہیں ان کو غیر مؤثر بنا دیا جائے فواد چودھری صاحب کی ریلی کے ذریعے۔ اور ظاہر ہے وہ ٹی وی اسکرین پہ لوگوں نے دیکھنا ہے، تو ایک طرف وہ دکھایا جا رہا ہوگا، دوسری طرف وہ دکھایا جا رہا ہوگا، اور ان کا جو میڈیا ہے وہ ایکٹیو ہے، نون لیگ والوں کا ایسے بس گزارا لائق ہے، تو یہ اس کو بھی وہ ان کے جو استقبال ہے یا ان کی جو آمد ہے اس کو بھی تھوڑا سا دھدلانے کی کوشش کریں گے۔
اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔